बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। जनाब, हमारी पूरी ज़िंदगी में हमें बहुत से सेटबैक्स, बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये चैलेंजेस जो होते हैं किसी भी इंसान को, इट्स एन वेरी नॉर्मल थिंग कि आपको बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं और हम सब खुद पे क्वेश्चंस रेस करने लग जाते हैं कि क्या हमारी ये अहलियत है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, और फिर हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का भी शिकार होते हैं। ये जो चैलेंजेस होते हैं, ये जो सेटबैक्स होते हैं, इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ, नंबर वन। और इसके साथ साथ आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो सिचुएशंस हैं ये आपको, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी काबिलियत को कभी भी डिफ़ाइन नहीं करती, बल्कि ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, मौका देती है कि आप इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकालें, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ इनके सोल्यूशंस पर गौर किया जाए। ज़िंदगी में कभी भी सेटबैक्स जो हैं वो आपको एज अ पर्सन कभी भी डिफ़ाइन नहीं कर सकते, बल्कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या सोल्यूशंस, क्या स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करते हैं। बिकॉज़ ज़िंदगी है और जब तक ये ज़िंदगी रहेगी इसमें हमारे साथ अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। सेटबैक्स के लिए हमें हमेशा सोल्यूशंस पर काम करना चाहिए, ना कि हम बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा डाउन फील करने लग जाएं। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। करेंसी रेट्स की तरफ आएंगे और यूएस डॉलर आपको मिलेगा आज 290.5 में, यूरो 314, ब्रिटिश पाउंड 366, यूएई दिरहम 80.4, सऊदी रियाल 76.3, कुवैती दिनार 933.23, कैनेडियन डॉलर 224, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 202 एंड ओमानी रियाल 746.1 में आज आपको मिल सकेगा। वेजिटेबल रेट की तरफ आएंगे, खीरा 80 रुपीज़ पर केजी, आलू 70, सब्ज़ मिर्च 90, पालक 28, प्याज 45, गाजर 80, टमाटर 55, गोभी 30 एंड करेला 45 रुपीज़ पर केजी। फ्रूट रेट्स में सेब की बात करें तो 340 रुपीज़ में आज आपको मिल सकेगा, खजूर 495, तरबूज 38, फालसा 175, केला 190, पपीता 270 एंड खरबूजा 75 रुपीज़ पर केजी में आपको मिल सकेगा। ब्रॉयलर रेट्स की तरफ आएंगे और ज़िंदा ब्रॉयलर जो है वो 437 में आपको मिल सकेगा। गोश्त जो है वो 656 रुपीज़ पर केजी और अंडे फार्मी जो है वो 245 रुपीज़ पर डज़न के हिसाब से आज आपको मिल सकेंगे। शो में मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरी, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन, पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 17वीं सालगिरह जो है वो मनाई जा रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अगर बात की जाए तो अपने वालिद के का जो दौरे हुकूमत था उसके ख़ात्मे के बाद और जब फिर मार्शल लॉ का दौर आया उसमें मोहतरमा ने जमहूरियत की बहाली के लिए बहुत सी खदमात सरअंजाम दी, बहुत सी कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की, पाकिस्तान की 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुई और इसके साथ साथ मतलब ऐसी पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने हार्वर्ड से और इसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की। इसी सिलसिले में सालगिरह की तकरीबात के सिलसिले में लिबर्टी चौक पर एक केक काटा जाएगा। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात एंड स्पेशली जब हम सिंध की बात करते हैं तो वहाँ पर भरपूर किस्म से सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इस हवाले से इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि क्योंकि यूनान कश्ती हादसा हुआ है इसलिए ये जो सेलिब्रेशंस हैं इनको बहुत ज़्यादा सिंपल रखा जाएगा। हमारे पास पहली स्टोरी तो ये थी। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, सऊदी अरब का यहाँ पर जिक्र करेंगे जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी से निबुर्द आज़मा होने के लिए टेक्नोलॉजी का बहरहाल इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसी टेक्नोलॉजी का जो कि सड़कों को जो है ठंडा रखेगी। ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और सबसे पहले इसका आगाज़ जो है वो जमरात में रमी के इलाके से किया गया है और इसके अलावा दीगर जो हुज्जाज कराम अभी वहाँ पर मौजूद हैं और वो जिन जिन मकामात पर होंगे वहाँ पर सड़क को ठंडा रखने के लिए एक ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी है जिसको ऑलरेडी इसके एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे रियाद की सड़कों पर और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे। जो गर्मी की शिद्दत थी और जो सड़कों में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है सन रेज़ की वजह से, उसमें कमी देखी गई थी। तो अब ये जमरात में रमी के इलाके से इसका दोबारा से एक इनिशिएटिव लिया गया और यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को नस्ब किया गया है ताकि सड़कें जो हैं वो ठंडी रहें और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा जो है वो हुज्जाज कराम को पहुँचेगा।
اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ اسٹوری کی طرف آئیں گے. سعودی عرب سے ہی ہماری اگلی اسٹوری ہے جہاں پر مساجد کے جو مینار ہیں ان کو بطور کمیونیکیشن ٹاورز استعمال کیا جائے گا. یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے اور اس کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ جو کمیونیکیشن ہے اس کو بہت زیادہ تیز بہت زیادہ مضبوط کیا جا سکے. اور اس اسپیشلی اگر ہم کمیونیکیشن کے سیکٹر کے یا اس شعبے کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ انویسٹرز اس میں آئے اور انویسٹ کریں. سو اس مقصد کے تحت جو مسجد کے مینار ہیں ان کو مواصلاتی ٹاورز کے طور پر استعمال کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو رہائشی چھتیں ہیں ان کے لیے بھی ایک میکینزم تیار کیا گیا ہے, ان کو وائرلیس کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیا جائے گا. وہاں پر براڈ کاسٹرز ٹاورز بھی لگائے جائیں گے. لیکن کچھ ایسے مقامات جو حساس ہوتے ہیں, یہاں پر فوجی چھاؤنیاں قریب ہوتی ہیں, وہاں پر بہرحال اس کے لیے ایک بھرپور اجازت جو ہے وہ اس کی ضرورت درپیش ہوگی. مزید آگے بڑھیں گے, اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے اور اگلی سٹوری میں جناب ہمارے پاس جو نیکسٹ سٹوری ہے وہ ہے میٹرو ٹرین کی. اگر ہم بات کریں, لیکن یہ پاکستان کی میٹرو ٹرین نہیں ہے, یہ دہلی کی میٹرو ٹرین ہے جہاں پر آپ یہ خاتون دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کانفیڈنٹلی اسٹریٹنر سے اپنے بال اسٹریٹ کر رہی ہیں. اور مطلب یہاں پر اس ٹرین کے اندر لیپ ٹاپ کے لیے یا مختلف چارجرز کے لیے جو جگہ موجود ہوتی ہے, بیسیکلی انہوں نے ان سوئچز کا استعمال کرتے ہوئے اسٹریٹنر کا سوئچ وہاں پہ انسرٹ کیا. یہ ویڈیو جو تھی وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی. مختلف لوگوں کی جانب سے مختلف قسم کے تبصرے سامنے آ رہے تھے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے خاتون اپنے گھر کا بل بچا رہی ہے, کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا پبلک, اگر ہم جگہ کی بات کریں پبلک مقامات کی, تو اس پہ ایک بڑا منفی قسم کا رویہ, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن یہ خاتون پتہ نہیں اس کو کیا سوجی کہ اس نے سوچا کہ میں میٹرو ٹرین میں اپنے بال جو ہے وہ اسٹریٹ کروں, اور پھر کسی نے ویڈیو بنا لی اور ویڈیو جو تھی وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوگی. لیکن چہرہ جو ہے نا ان کا نظر کوئی نہیں آ رہا. اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے اور ایز وی آل نو کراچی میں ٹرانسپورٹ کے ٹریفک کے بہت زیادہ مسائل ہیں جس کو ڈیل کرنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی پنک بس سروس آتی ہے تو کبھی گرین لائن بس سروس آتی ہے اور یہ پیپلز بس سروس. اس کے لیے بہرحال جو ایپ ہے اس کو 22 جون یعنی کہ کل سے اس کو باقاعدہ طور پر لانچ کر دیا جائے گا. اور اسی سلسلے کی کڑی میں اگر ہم دیکھیں تو 28 اگست تک 20 کے قریب جو گرین لائن بسز ہیں وہ کراچی پہنچیں گی اور اس پیپلز بس سروس کا ایک تو حصہ بن جائیں گی. ایک یہ چیز. دوسری جو اس کے لیے ایپلیکیشن جو بیسیکلی یہاں پر جو ٹریولرز ہوں گے جس میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ آسانی کا باعث اس طرح سے بنے گی کہ بس کی لوکیشن ان کو اس ایپلیکیشن کے ذریعے معلوم ہوگی. پلس جتنی بھی معلومات اگر آپ نے حکام بالا تک کوئی کمپلین پہنچانی ہے یا اس سب کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے بس کا روٹ جانا ہے, کرایوں کے بارے میں معاملات, یا اگر آپ نے اپنی کوئی ریزرویشنز لینی ہے تو وہ اس ایپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے you can do this. سو ہماری ٹاپ سٹوریز تو جناب آج یہ تھیں اور ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز آج کے شو کی ہائی لائٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے موسم پر. محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی فی الحال کوئی پریڈکشن نہیں ہے اور رواں ہفتے موسم کیسا رہے گا یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. قدرتی طور پر یا ہربل طریقہ علاج سے دل کی صحت کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے, ایک آج ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے. ملک بھر میں نیشنل کریکولم نافذ کرنے کے لیے سفارشات مرتب کر لی گئی ہیں. کلاس 9 سے 12 تک کے تمام تعلیمی اداروں میں قومی نصاب لاگو ہوگا. اس پر بھی بات کریں گے. اعتزاز احسن کے پڑوسی اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری -1 فارمولا پر اسد عمر کا انٹرویو اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 2 صفحات کی پریس ریلیز جاری کرنا, تمام تر موضوعات پر بات کریں گے. مزید آگے بڑھیں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی چیئرمین پی سی بی کی دوڑ سے دستبردار ہو چکے ہیں. یہ بھی معاملات آپ کے سامنے رکھیں گے. اور آخر میں فیملی ڈائنامکس اور رشتے بچوں کی جو سماجی نشو و نما ہے اس پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ذرا آج ہم بات کر لیتے ہیں موسم کی. اور آج 21 جون گرمی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ, بارشوں کی کوئی پریڈکشن نہیں. 24 جون تک یہ پریڈکشن ہے کہ موسم جو ہے وہ مزید اس میں گرمی کی شدت اور حدت میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے. سو محکمہ موسمیات کی اس حوالے سے کیا پریڈکشن ہے اس پر بھی بات کریں گے. بیکاز اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھیں تو وہاں پر ہیٹ ویو کے نتیجے میں تقریباً 100 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں یہاں پر گرمی کی جب شدت میں اضافہ ہوتا ہے سو انفارچونیٹلی یہاں پر بھی موسم کے یہی حال احوال ہوتے ہیں. ہم پشاور کی اگر
بات کر لیں تو وہاں پر گرمی اور حبس کی وجہ سے 6 افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں. سو لوگوں کو کس حد تک کانشیس رہنے کی ضرورت ہے اور ہیٹ اسٹروک کے کیا خدشات ہیں, انہی چیزوں پر بات کرنے کے لیے چیف میٹرولوجسٹ چودھری اسلم صاحب اس وقت اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ گڈ مارننگ لاہور. سو اسلم صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ کہا جا رہا ہے 24 جون تک جو ہے گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا. کتنا درجہ حرارت بڑھ سکتا ہے اور بارشوں کے حوالے سے کیا پریڈکشن ہے محکمے کی جانب سے؟ جی, ابھی جیسے محکمہ موسمیات نے 20 سے لے کر 24 تاریخ کے دوران جون کے دوران جو ہے وہ ہیٹ ویو کا خدشہ ظاہر کیا ہے, اور اس میں لاہور سمیت ملک کے مختلف حصوں میں جو ہیٹ ویو آئے گی اس میں ٹمپریچر جیسے لاہور کی بات کی جائے تو 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. لیکن اس دوران جو ہے کم میں ایک کوئی ڈسٹ ڈاؤن یا آندھی کا چانسز ہے, اس میں کوئی ہلکی بارش ہو سکتی ہے, لیکن بحیثیت مجموعی اس میں درجہ حرارت بڑھے گا اور 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک میکسیمم جانے کا امکان ہے. تو تبدیلی آنے کا امکان ہے کیونکہ 24 کے بعد ایک بارش دینے والا اچھا سسٹم پاکستان میں انٹر ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ جو آپ نے ہیٹ ویو کے خدشات کی بات کی ہے یہ 20 جون یعنی کہ اگر ہم کل کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد 24 جون تک لوگوں کو اسپیشلی جو لاہور میں رہتے ہیں یہاں پر کانشیس رہنے کی ضرورت ہے بیکاز آف دا ہیٹ ویو, اور یہ ڈیلی اس کے خطرات ہیں یا کوئی اسپیسیفک ڈیز ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں؟ اور ہیٹ ویو کے پیش نظر آپ کی جانب سے یعنی لوگوں کو کیا ریکمینڈ آپ کریں گے, کس طریقے سے اپنی حفاظت کریں لوگ؟ دیکھیے, ابھی 24 تاریخ تک جیسے محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کیا ہے, اس میں پریکاشنری میجرز تو لینی ہوگی, لیکن اس سے پہلے میں ایک وہ سسٹم کی بات کر رہا تھا. کوئی 24 تاریخ پاکستان میں سسٹم انٹر ہوگا, اس سے جو اگلے کوئی 4-5 دن تک لاہور میں ملک کے مختلف حصوں میں, تو اس سے جو گرمی کا دور ہے وہ رکے گا. تو ابھی یعنی عید پہ بھی اچھی خبر ہے کہ عید بھی اچھی اس دوران بھی بارش ہو سکتی ہے. تو ابھی پریکاشنری میجرز اس میں آتا ہوں. ایک تو جو ہمارے جو سب سے زیادہ جو 12 سے لے کے کوئی 3 بجے تک ہوتی ہے, تو اس دوران جو ہے کم سے کم باہر نکلنا چاہیے, اس میں گرمی سے بچنا چاہیے. اور اس میں اسپیشلی بچوں کو ہمارے جو اولڈ پیپل ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ بچوں کو اس سے زیادہ اثر ہوتا ہے. اس میں آپ سر کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے, چھتری کا استعمال کرنا چاہیے اور جوسز کا استعمال کرنا چاہیے, اور کافی سے بچنے کے لیے چشمے کا بھی جو آپ اس میں بھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ چودھری اسلم صاحب موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 24 جون تک جو پارا ہے وہ 45 ڈگری تک جا سکتا ہے. لوگوں کو اپنی احتیاط بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, ہیٹ ویو کے خدشات جو ہیں وہ موجود ہیں. اچھا اسلم صاحب, ایک اور چیز میں آپ سے اس حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کہ جو بارشوں کا اچھا سسٹم ہے, یہ تو آپ نے کہا کہ یہ 24 جون کے بعد ایک اچھی بارش جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے, عید بھی اچھی گزرے گی انشاءاللہ. لیکن ہم نے پچھلے سال نوٹ کیا تھا پری مونسون بارشوں کا سسٹم اور وہ سلسلہ جو تھا وہ سٹارٹ ہو گیا تھا. سو اس دفعہ آپ کو لگتا ہے پری مونسون کے کوئی چانسز ہیں, اور اگر مونسون کی بات کر لیں تو وہ اسپیل جو ہے وہ کب تک سٹارٹ ہوگا؟ دیکھیں, یہ جو ہمارا جو مانسون کا سیزن ہے وہ 1 جولائی سے 30 سپٹمبر تک ہوتا ہے. اس سے پہلے جون میں جو تھوڑا سا کرنٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں ایسٹ کی طرف سے, تو اس کو ہم پری مانسون کا نام دیتے ہیں. تو ابھی یہ جو بارشیں ہوں گی, جیسے میں نے 24 سے کہا کہ یہ پری مانسون کی بارشیں ہوں گی, اور جو مانسون کی ہوگی وہ 1 ویک آف جولائی میں شروع ہوگی اور پھر اگلے 3 ماہ وہ جاری رہیں گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو یعنی کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 1 جولائی سے 30 سپٹمبر تک جو مونسون کا اسپیل ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ چودھری اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سو ایوری ون ہیز ٹو بی ویری کانشیس, اپنی صحت کی بہت زیادہ حفاظت کریں. گرمی کی بہت زیادہ مطلب اگر ہم دیکھیں گرمی کی شدت میں اضافہ ہے, سو اپنے آپ کو ہائیڈریٹ بہت زیادہ رکھیں, پانی کا جوسز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ باہر جائیں اول تو کوشش کریں دھوپ میں نہ جانا پڑے, لیکن جن کی مجبوری ہے وہ پھر امبریلاز کا یا کسی مطلب اگر ہم کہیں وہ گیلے تولیے کا لوگ استعمال کرتے ہیں جن کے پاس اے سی وغیرہ کی سہولت نہیں ہے. سو اس انداز میں جو ہے وہ لازمی طور پر اپنی حفاظت کریں تاکہ اس کے خطرات
اثرات جو ہیں ان کو منیمائز کیا جا سکے. ویوز اسی کے ساتھ ہی اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف آئیں گے, شو کو آگے بڑھائیں گے, اور ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ میں آج ہم بات کرنا چاہیں گے بیسیکلی دل کی صحت پر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے دنیا بہت زیادہ ایڈوانس ہوتی چلی جا رہی ہے, ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے, اس طرح سے بیماریوں میں بھی بہت زیادہ کہنا تو نہیں چاہیے بٹ دس از ویری مچ ٹرو کہ ایڈوانسمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں. لائف سٹائل لوگوں کے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں, کھانا پینا ایوری تھنگ, اور یہی چیزیں جو ہیں براہ راست ہمارے دل کی صحت کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں, گو کہ دوسری بیماریوں کا بھی باعث بنتی ہے. ہم نارملی جب دل کی صحت پر بات کرتے ہیں, کارڈیو واسکولر ڈیزیزز پر بات کرتے ہیں, تو نارملی ہم اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں ایلوپیتھی میں اس کا کیا علاج ہے. لیکن آج ہم بات کریں گے کہ دل کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہربل ادویات کون کون سی ہیں, یا ریمیڈیز بیسیکلی کون کون سی ہیں, قدرتی غذائیں کون کون سی ہیں جن کا استعمال کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. اگر اس کو آلریڈی کوئی دل کا پرابلم ہے تو وہ اس کو منیمائز کر سکتا ہے پرابلم کو, یا وہ اس سے بچ سکتا ہے دل کی بیماریوں سے. سو اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حکیم عطاء الرحمان صاحب اس وقت شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. حکیم صاحب, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو یہ کہ ہربل ادویات اور اس کے علاوہ قدرتی غذا ہماری دل کی صحت کو کس حد تک بہتر بنانے میں معاونت فراہم کر سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جو دل کا معاملہ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ دل کے حوالے سے ہماری جو کون کون سی غذائیں جو ہیں مفید ہیں ہمارے لیے. دیکھیں, سب سے پہلے تو پوری عوام کو یہ میسیج دینا چاہیے کہ دل کا عارضہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا ہوا عارضہ ہے. یعنی 3 سال جو پینڈیمک میں 3 ملینز لوگ متاثر ہوئے تھے, تو دل کے عارضے میں کرۂ ارض پہ 520 ملین لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے ہمارا لائف سٹائل, سیڈنٹری لائف سٹائل مین کاز ہے. اور دوسرا ہماری وہ ہیبٹس, جیسے وہ چاہے ڈائٹری پلان میں ہوں, چاہے وہ نشے کی سگریٹ نوشی کے والے سے ہوں, چاہے وہ ہماری لیک آف ایکسرسائز کی وجہ سے ہوں. یہ جو ہماری بری ہیبٹس ہیں ان وجوہات سے بھی ہم لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں. تیسرا یہ کہ دل کے لیے دیکھیں, دل حکیم صاحب قطع کلامی کی معذرت, ابھی ہمیں نا ایک شارپ بریک کا کہا جا رہا ہے, سو بریک کے بعد واپس آئیں گے, کانورسیشن کو یہیں سے ہی کنٹینیو کریں گے. پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. دل کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہربل ادویات اور قدرتی غذا کا کیا رول ہے, حکیم عطاء الرحمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. حکیم صاحب, ایک تو یہ کہ کس انداز میں ہربل ادویات یا جو قدرتی غذائیں ہیں وہ دل کی صحت کو بہتر بنا سکتی ہیں, پلس ہمارے پاس آپشنز کیا کیا ہو سکتے ہیں ہربل میڈیسن میں. ایک تو سب سے پہلے یہ بتا دیں پریونٹیو میئرز کے طور پر کہ اگر ابھی میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن میں کچھ نہ کچھ ایسا ہربل ادویات میں سے, قدرتی غذاؤں میں سے آج سے استعمال کرنا شروع کر دوں کہ میں اس چیزوں کے جو ہے نا مطلب لائک آگے چل کر اگر کوئی دل کا پرابلم ہونا ہے تو اس کو منیمائز کر سکوں, یعنی کہ اس کے خطرات کو منیمائز بیسیکلی کر سکوں. جی بالکل. دیکھیں, 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہارٹ کی ڈیزیز جو ہے اس سے آنے سے قبل آپ پریکاشنز جو کرتے ہیں, ہارٹ بیسیکلی ڈائریکٹ بعض اوقات مختلف بیماریوں کا مجموعہ بھی ہے. یعنی آپ کی باڈی میں کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے, آپ کی باڈی کے اندر ڈائبٹیز کے جب ایشوز آتے ہیں, آپ کی باڈی جب سیڈنٹری لائف سٹائل کا عادی ہوتی ہے تو دین ہمیں ہارٹ جیسی بیماریاں جو ہے نا ہمیں جھیلنی پڑتی ہیں. اچھا, پریونشنلی یہ ہے کہ ایکسرسائز کو جو ہے نا معمول بنایا جائے. جو لوگ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو لوگ بیمار ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید ایکسرسائز کرنا انہیں کا حق ہے, لیکن آپ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پہ اچھی ہیلتھ ہے وہاں پہ لوگ اپنی صحت کے لیے اتنے کانشیس ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ڈیلی کی کتنی کیلوریز لینی ہے, ان کیلوریز کو برن کرنے کے لیے کتنی واک کرنی ہے, پلس کون سا لائف سٹائل ہم نے اپنانا ہے جس سے ہم ایسے موذی مرض سے بچ سکیں. تو میں عوام الناس کو یہ کہوں گا کہ صبح کی سیر کرنا بہت ضروری ہے ہارٹ پیشنٹ کے لیے. دوسری چیز, کھایا پیا بیٹھ گئے. دیکھیں, ہارٹ اٹیک اگر کسی شخص کو ایک دن میں ہوتا ہے تو وہ اس دن کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا, بلکہ اس کے پیچھے سالوں سال کی بے احتیاطیاں, بے اعتدالیاں اور بد پرہیزیاں شامل. یعنی یہ سالوں سال کی ہماری جو ہے نا لائف سٹائل سیڈنٹری شامل ہوتا ہے, تو جا کے ایک وقت میں آ کے وہ اتنا پریشر ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کی طرف جاتا ہے, یا انجائنا کی طرف جاتا ہے, یا بلوکیج کی طرف جاتا ہے. پھر ہمارا جو کھانے پینے کا انداز ہے, آپ کو پتہ ہے آج کل جنک فوڈ اور یہ دوسری چیزیں اتنی زیادہ فاسٹ فوڈ کھائی جا رہی ہیں, اور ہمارے ہاں
اب لوگ اچھا اس میں مین چیز ہمارا آئل کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. ہم لوگ جو آئل استعمال کر رہے ہیں, دیکھیں پہلے وقتوں میں ہوتا تھا لوگ سرسوں کے تیل میں کھانا کھاتے تھے, اور واحد سرسوں کا تیل ایسا ہے جو جمتا نہیں ہے, یا دیسی گھی میں کھانا کھاتے تھے. آج کل جتنے ہمارے کوکنگ آئل آئے ہیں, یقین کریں مس کہ ان کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں, بلکہ وہ جم جاتے ہیں. آپ ان کو اگر فریج میں رکھیں تو وہ برف بن جائیں گے, وہ پتھر بن جائیں گے, تو ہماری باڈی میں جا کے وہ ہمارا کیا حال کریں گے. تو عوام الناس کو میں یہ بھی کہوں گا کہ بالخصوص جو ہماری پاکستان کی عوام ہے, یہ اپنے گھروں کے اندر سرسوں کا تیل کی عادت بنائیں کہ سرسوں کے تیل میں کھانا بنائیں. اور میرے گھر میں سرسوں کے تیل میں ہی بنتا ہے, لیکن وہ الگ بات ہے کہ سرسوں کے تیل میں گھر کھانا ہوتا ہے, لیکن میری پریفرنس پھر بھی باہر ہی ہوتی ہے. وہ ایک بری عادت ہے جس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے نمبر پہ آپ اپنی سبزیوں کے اندر جو ہے نا وہ اپنی ڈائٹ کے اندر جو ہے وہ آپ نے سبزیوں کا بھی استعمال کرنا ہے, پھل فروٹ کا بھی استعمال کرنا ہے, چونکہ ہارٹ فیلئر سے بچنے کے لیے آپ کو رچ سورس آف فائبر کی اشد ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ اگر میلز ہیں تو کوئی نشہ کرتے ہیں, بالخصوص جو سگریٹ ہے, سگریٹ کے اندر 150 سے زیادہ ایسے کیمیکلز ہیں جس کے اوپر ابھی تک ریسرچ نہیں ہو سکی کہ وہ باڈی کے اندر کون کون سی ڈیزیز پیدا کر رہے ہیں. ایکسیس نیکوٹین, ایکسیس کیفین اور ایکسیس فیٹس, اور وہ فیٹ جو سیچوریٹڈ فیٹ ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے نہایت مضر ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو بھی آپ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہیں ادویات, ہربل ادویات, تو ان میں کون کون سی ہیں, یا ہربل ادویات وہ کسی حکیم یا مولد سے ہی ریکمینڈ کروائی جائیں, خود نہ لیں, لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو آپشنس تو آپ بتا دیں. دیکھیں میڈم, دو چیزیں آپ نے بتائی ہیں. ایک آپ نے کہا کہ مستند مولد سے رابطہ کیا جائے. دیکھیں میں پہلے تو ایک حدیث بتاؤں گا جس میں آپ آقا علیہ السلام نے سیلف میڈیکیشن سے منع فرمایا, اور دوسری چیز اسی حدیث کے اندر اس دور کے اندر ایک صحابی کو دل کا عارضہ ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 7 اجوا کھجورے بما گٹھلی پیس کے, اس دور کے جید طبیب تھے حارث بن کلدہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ریفر کیا کہ آپ حارث بن کلدہ کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ 7 اجوا کھجورے بما گٹھلی پیس کے. اور یہ جب ہم اجوا کھجور کی بات کرتے ہیں, یہ تو پریکٹس آج کل بھی بہت زیادہ کامن ہے کہ جن لوگوں کو ہارٹ ایشوز ہوتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اجوا پیسٹ, اجوا کھجوروں کا یا گٹھلیوں کا ایک پیسٹ ملتا ہے, ان کا لازمی طور پر استعمال کریں, اور یہ چیز بہت زیادہ جو ہے آپ کو فائدہ پہنچائے گی. تو ایک تو ہو گئی اجوا کھجوریں, اس کے علاوہ میڈم جو بادام اور کشمش ہیں یہ بہت فائدہ مند چیز ہے ہمارے ہارٹ کے لیے. تیسرے نمبر پہ ایک مربع ہے سفر جل. سفر جل, جی ٹھیک ہے. اور یہ سفر جل کا جو مربع ہے یہ ہمارے دل کے پٹھوں کے لیے, مسلس کے لیے اعلیٰ ترین چیز ہے. سفر جل کا مربع, اور یہ کہیں سے بھی مل جائے گا؟ جی عام مل جاتا ہے, یہ پنسار سے بھی مل جاتا ہے, ہربل شاپ سے بھی مل جاتا ہے, بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور سے مل جاتا ہے. اچھا میڈم, اس کے بعد جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کچھ چیزیں جو اللہ قدرتی چیزوں کی ریپلیسمنٹ جو ہے نا سنتھیٹک چیزوں نے لے لی. ٹھیک ہے. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. مثال کے طور پہ شہد کی جگہ جیمز نے لے لی. شہد قدرت کا ایسا تحفہ, ایسی نعمت ہے کہ ہم لوگ اس سے صحیح طریقے سے استفادہ حاصل نہیں کر سکے, اور ہم لوگ مختلف قسم کے جیمز جو سنتھیٹک ہیں, چاہے وہ جناب مکس ہے, چاہے وہ مینگو ہے, آج کل بچے اس کے عادی ہو گئے ہیں, بریڈ کے اوپر جیم لگاتے ہیں. تو دوسرے نمبر پہ جو ہماری پودینے کی چٹنی ہوتی تھی, جو ہماری ایک روایت ہوتی تھی جس, اور وہ آپ یقین کریں ہارٹ پیشنٹ کے لیے وہ ٹریٹمنٹ بھی ہے. آج کل اس چٹنی کی جگہ بھی ہے ہمارے کیچپ نے لے لیے, اور وہ سب سنتھیٹک ہے. سو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پودینے کی چٹنی وہ جو پیس کے بنائی جاتی ہے, ابھی بھی بہت گھروں میں بنتی ہے پودینے, اور اس میں دھنیا بھی کبھی ڈل جاتا ہے. اس کی ریسیپی آپ دیکھیں. جی اس میں دہی ڈال کے یا وہ خالی؟ نہیں, دہی ڈال کے نہیں. پہلے تو آپ پودینے کی چٹنی میں دیکھیں, اس میں آپ ادرک ڈالیں, لہسن ڈالیں, اجوائن ڈالیں, زیرہ سفید ڈالیں, پودینہ ڈالیں, اناردانہ ڈالیں, نمک حسب ضرورت یا حسب ذائقہ آپ ڈال لیں, اور یہ تمام چیزوں کو آپ جو ہے نا وہ سیل بٹے پہ پودینے کی چٹنی بنا لیں. اور اگر آپ نے اس کو دہی کے ساتھ کھانی ہے تو اپنی الگ سے ایک کولی میں دہی لیں, اس میں 1 ٹی اسپون چٹنی مکس کریں, تو آپ اس کا بھی یعنی کہ یہ دل کی صحت کے لیے, یہ دل کی صحت کے لیے ٹریٹمنٹ ہے. اور یہ آپ یہ دیکھیں یہ کتنی آسان چیزیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ کچھ بھی کھانے سے پہلے آپ اس کی نیت بھی کریں کہ اگر میں یہ کھا رہا ہوں مجھے اس سے فائدہ بھی ہوگا. کبھی کبھی ہم بہت کچھ کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری نیت نہیں ہوتی, لیکن جس چیز کی ہم نیت کر کے کھاتے ہیں یا سوچ کے پازیٹیو سوچ کے کھاتے ہیں, میرے خیال میں ہماری باڈی پہ بھی اس کے وہی اثرات ہوتے ہیں. جب تک ہم کسی چیز کے اوپر اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں شفا کیسے ملے گی؟ اچھا ایک جو آپ نے مین چیزیں بتائی ہیں وہ ہے سفر جل.
سفر جل مربع آپ نے بتایا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اجوا کھجوروں کا استعمال بتایا، یہ کسی بھی انسان کی دل کی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پودینے کی چٹنی بتائی، اس کے علاوہ آپ نے شہد بتایا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو اچھا، یہ جو چیزیں ہیں اگر ہم آج سے اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں تو ہم دل کے عارضے کے خطرات سے بچ سکتے ہیں، اور جو لوگ آلریڈی سفر کر رہے ہیں، مطلب ان کو دل کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، وہ بھی استعمال کرنا شروع کریں گے تو ان کی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی، اوبویسلی بہتر ہوں گی۔ اور اپنی غذا میں سبزیوں کا، پھلوں کا استعمال، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا تھا مسٹرڈ آئل، جی مسٹرڈ آئل میں کھانا بنائیں، اور جو آپ بتا رہی ہیں نا سرسوں کا تیل، جی سرسوں کا تیل، جو دل کے پیشنٹ ہیں نا ان کے لیے دو اہم پرہیزیں ہیں۔ ایک تو انہوں نے 1.5 لیٹر میکسیمم 1.5 لیٹر سے 2 لیٹر تک انہوں نے پانی پینا، اس سے زیادہ پانی نہیں پینا، چونکہ ہارٹ فیلئر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہماری لیفٹ سائڈ پہ ہوگا تو ہمارے لنگز میں جو ہے وہ اسائٹس کے ایشوز آئیں گے، پانی رکنے کے ایشو آئیں گے، اور اگر رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے تو ہمارے پیٹ میں، ایبڈومن میں، ہارٹ پیشنٹ ہے اس نے پانی کا کم استعمال کرنا، پانی کا استعمال 1.5 سے 2 لیٹر، اس سے زیادہ نہیں کرنا، اچھا اور دوسرا سوڈیم کا، نمک کا استعمال، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایک اور چیز میں نے یہ بہت زیادہ نوٹ کیا ہے کہ آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے نے کوئی یوٹیوب چینل بنایا ہوا، اس سے جو ہے نا غلط انفارمیشن وہ لوگوں تک ٹریول کری، کیونکہ لوگوں کو اپنے ویوز کی زیادہ یا ویوز اور لائکس کی زیادہ یہ دوڑ ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جس طرح پچھلے دنوں مورنگا، اور ابھی بھی اس کو سپر فوڈ کہا جا رہا ہے، آپ مورنگا کا استعمال کریں، اس کے یہ فائدے ہیں، اس سے فل آف نیوٹرینٹس، اتنے اس کے فائدے، لیکن کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں بتاتا ہے۔ جیسے مورنگا میں نے بہت سے ایسے پیشنٹس کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے جو بلڈ پریشر ان کو تھا، اور ان کا بلڈ پریشر شوٹ کرتا گیا، اور ان کے یہ پرابلمز ملٹی پلائی ہو گئے۔ کہنے کا مقصد یہ، ایگزامپل کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے سفر جل یا اور مختلف چیزیں جو بتائی ہیں، یہ تو نہیں کہ ہم فائدے کے لیے تو استعمال کریں، دل کے پرابلم کی طرف سے تو ہمیں فائدہ ہو رہا ہو، لیکن ہماری کوئی ڈائبٹیز یا یہ چیزیں بڑھ رہی ہوں، تو یہ بھی تھوڑی سی چیزیں بتا دیں کہ فائدے اور نقصانات دونوں بتائیں۔ دیکھیں میڈم، فائدے نقصان کا بتانے کا جو مین معاملہ ہے نا، وہ یہ کہ اللہ پاک نے ہر شخص کا ایک ڈفرینٹ مزاج بنایا، اور اسی طرح ہر پھل، ہر سبزی، ہر اناج ہر شخص کو سوٹ نہیں کرتا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آقا علیہ السلام سے بھی ہمیں یہ ریفرنس ملا ہے کہ سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی۔ پہلے تو آپ اپنے جو آپ کا مستند معالج ہے وہ آپ کو اکارڈنگ ٹو ٹیمپرامنٹ وہ چیز بتائے گا، جس سے آپ کے جو نقصان کے پہلو ہیں وہ آپ کے مزاج کے مطابق جو ہے، جو کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی کو اس کے مزاج کے مطابق دوائی دے گا تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہماری جو لائلٹی ہے، ہماری جو ایکسپرٹیز ہے وہ یہ ہے، جی وسیلہ، ہماری جو ایکسپرٹیز ہے وہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو ٹیمپرامنٹ، اور جو میڈیسن ہے اس کا جو ٹیمپرامنٹ کیا ہے، اس کے کانسٹیٹنٹ کیا ہے، اس کے انگریڈینٹس اور اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہے۔ اینڈ آئی ایم شیور ہمارے بہت سے لوگ ابھی اس وقت ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں گے، چیزیں آپ نے بتائی ہیں بہت سے لوگ ان کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرا پوائنٹ یہی تھا کہ یہ دل کے پرابلمس کے لیے تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، یا اگر آپ پریونٹیو سائٹ پر رہنا چاہتے ہیں، بٹ ادر دین دس، اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی، جیسے بہت سے لوگوں کو دل کے پرابلم کے ساتھ ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے، سو اب جو مربع آپ بتا رہے ہیں یہ تو نہیں کہ اس سے شوگر لیول ان کا ہائی ہو جائے یا اس طرح سے۔ دیکھیں اس میں آپشنز ہیں، اگر وہ مربع دھو کے استعمال کر لیں تو وہ دیکھیں جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کی جو قدرتی جس میں مٹھاس پائی جاتی ہے وہ نقصان دینی ہوتی ہے۔ اسی طرح کدو جو ہے آقا علیہ السلام کی پسندیدہ غذا تھی، اور کدو دل کو بھی طاقت دیتا ہے، اور کدو کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ ایون کہ غم پریشانی تک کو جو ہے نا یہ دور کرتا ہے۔ اسی طرح انجیر، ابھی ذکر ہوا آپ سے، انجیر جو ہے وہ آپ کی نروز کے لیے، اعصاب کے لیے اور دل کے مسلز کے لیے بڑی اعلیٰ ترین چیز ہے۔ تو ہمارے پاس اللہ پاک نے بہت سی غذائیں دی ہیں، لیکن ہم ان سے صحیح طریقے سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور ایک یہ تو آپ نے وہ بتایا جو کوئی بھی انسان گھر میں فالو کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پراپر گائیڈنس ملے تو اس کے لیے آپ کا جو مستند حکیم یا کوئی مولج یا کوئی ڈاکٹر، آپ اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں کا بہتر طریقہ وہاں سے بھی آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ڈاکٹرز جو ہیں وہ جو ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو کنٹینیوسلی کہتے ہیں کہ آپ نے بیٹا بلاکر، آپ نے خون پتلے کرنے والی لوپرین، ڈسپین ساری زندگی کھانی۔ تو اگر وہ اچھا اس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ خون پتلا ہونے سے آپ کی باڈی کے اندر جو ایشوز آتے ہیں، اور خاص کر یہ ڈینگی کے دنوں میں جب پلیٹلیٹس ویسے ڈاؤن ہوتے ہیں یا کوئی چوٹ لگ جائے، اکثر لوگوں کی بلیڈنگ نہیں رکتی۔ تو آپ دیکھیں یہ جو پودینے کی چٹنی ہے یہ قدرتی طور پہ خون کو پتلا رکھتی ہے، تو آپ کو تو میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن وہ وہی ہے نا کہ ہم اپنی قدرت سے اور جو نیچرل ریسورسز ہیں ان سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کو اور اپنی صحت کو بہت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں ہم اگر واپس اپنی نیچر کے قریب، جو نیچر سے
قریب چیزیں ہیں Nature ان کو کے فالو کرنا شروع کر دیں. ایسے تھینک یو سو مچ حکیم عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اتنی آسان حکیم صاحب نے چیزیں بتائی ہیں. پودینے کی چٹنی, سرسوں کے تیل کا استعمال, سبزیاں, پھل, کدو اور اس کے علاوہ اجوا کھجور, اس کا پیسٹ ہو گیا, شہد ہو گیا, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں. نہیں ہوتی تو آپ آج ہی کوشش کریں کہ لے آئیں, اور اگر آپ یہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے, اپنی غذا کا حصہ بنا لیں گے, تو آپ دل کے خطرات, دل کے عارضے کے خطرات ان کو بہت زیادہ منیمائز کر سکتے ہیں. اسی نوٹ پہ ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ملاقات ہوگی آپ سے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. گڈ مارننگ, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز ابھی ہم بات کریں گے سنگل نیشنل کریکولم پر, جس کو لانے کی منصوبہ بندی ہے, جس پر اگر کہیں کہ یہ آئیڈیا کس کا تھا, تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اس آئیڈیا پر بہت زیادہ کام کیا گیا تھا, اور یہ تبھی اس کے لیے اسٹریٹجی بھی پلان کی گئی تھی. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت سنگل نیشنل کریکولم کو لے کر بہت سا کرٹیسزم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو فیس کرنا پڑا تھا, بیکاز اس میں بہت سے پرابلمس بیسیکلی جو تھے وہ تھے, اور کچھ ایسا بھی تھا کہ کچھ میڈیمز میں اگر ہم دیکھیں تو ہر میڈیم میں یہ جو سنگل نیشنل کریکولم تھا وہ ہر جگہ نافذ العمل نہیں ہو سکتا تھا. اس کے بعد جو معاملہ تھا وہ تھوڑا سا لنگر آن ہو گیا. ابھی اگر ہم دیکھیں تو کلاس 9 سے 12 تک کے تمام تعلیمی اداروں میں قومی نصاب لاگو ہوگا, اور ملک بھر میں سنگل نیشنل کریکولم کو لے کر اس کے لیے جو سفارشات ہیں وہ مرتب کر لی گئی ہیں. اور سب سے پہلے اس کا جو نفاذ ہوگا وہ جو وفاق کے زیر انتظام جتنے تعلیمی ادارے آتے ہیں, سب سے پہلے آغاز وہاں سے ہوگا, اور پھر آہستہ آہستہ ٹرن بائی ٹرن اس کا جو نفاذ ہے وہ دیگر صوبوں پر بھی ہوگا. لیکن اس پر ہم ابھی یہ جاننا چاہیں گے کہ اتنے زیادہ کرٹیسزم کے بعد جو اب سفارشات مرتب کی گئی ہیں, وہ سفارشات بیسیکلی ہیں کیا, جو پہلے مسائل تھے وہ کیا تھے, اور ان کو اب کیا سفارشات میں ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا نہیں کی گئی. ہمارے کورسپونڈنٹ عبدالوحید ربانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. وحید صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس پہ تو بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا تھا, اور کچھ جگہوں پہ نافذ العمل تھا, کچھ جگہوں پہ یہ نافذ ہی نہیں ہو سکا تھا. تو ابھی اس کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے, کہیں پر یہ امپلیمنٹ ہوا ہے یا ابھی نہیں؟ اچھا, جیسا کہ سٹارٹ میں آپ نے بتا دیا کہ ایک تو نام کا اس کا فرق تھا. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ لے کے آئی, شفقت محمود جب وفاقی وزیر تعلیم تھے, وہ انہوں نے اس کا نام سنگل کریکولم رکھا. جب یہ موجودہ گورنمنٹ آئی شہباز شریف, انہوں نے ان کو سنگل کو ہٹا کے نیشنل کر دیا. ایک تو نام کا فرق آیا. دوسرا, جہاں تک آپ نے کہا کہ کرٹیسزم ہوئی, بیسیکلی اس دوران جو بیشتر جو اسٹیک ہولڈر تھے ان کو اس میں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. جیسے مختلف پرائیویٹ جو اسکولوں کی تنظیمیں ہیں, اس کے بعد برٹش کونسل کے ہیں, امریکن کے زیر اہتمام آنے والے جو تعلیمی ادارے ہیں, LGS ہے, نیشنل گرامر اسکول, اس طرح کے باقی ہیں. اور پھر بڑی بات, جب اس پہ اقدامات کیے جا رہے تھے تو سندھ میں پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اور ان کا اور وفاق کے ساتھ پہلی کنفلکٹ چل رہا تھا. تو اسی لیے وہ وفاق کی جو پالیسی تھی اس کو نہیں مان رہے تھے, جس کی وجہ کر کے ایک تو سندھ نے بھی اس کو انکار کر دیا, باقی پنجاب سمیت باقی مقامات پر بھی اس کے خلاف کافی ساری کمپین شروع ہوئی تھی. اب اس کے بعد گورنمنٹ, جس میں پنجاب میں اگر ہم بات کریں, ڈاکٹر مراد راس نے کافی اس پہ کام کیا تھا. پھر گورنمنٹ چینج ہوئی, اور یہ ایک نارملی ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی پروجیکٹ آتا ہے تو اس کو گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد, لیکن تب پرابلمس کیا آ رہے تھے؟ یعنی ایک تو یہ آ رہا تھا کہ کچھ سبجیکٹس جو تھے وہ انگلش کے تھے لیکن ان کو اردو میں کر دیا گیا تھا, یعنی میڈیم کا بھی بہت پرابلم آ رہا تھا. تو بیسیکلی تب اس میں مسائل کیا تھے, اور اب ان کو کس انداز میں اس میں ایڈریس کیا جائے؟ اچھا, موجودہ اور ہم اس کو کمپیریزن کر کے یہ چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں. اب ایک تو یہ کیا موجودہ گورنمنٹ نے, جس میں فیڈرل ایجوکیشن منسٹر رانا تنویر حسین, ان کی زیر صدارت 56 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی, جس میں انہوں نے تمام تر جو اسٹیک ہولڈر تھے ان کو ٹیبل پہ لیا. پرائیویٹ اسکول, سرکاری اسکولس, تمام اور اس کے بعد چاہے وہ آرم فورسز کے زیر اہتمام آنے والے اسکول ہیں, چاہے وہ مختلف تعلیمی بورڈ ہیں, پھر اس کے بعد چاہے وہ برٹش کونسل کے زیر اہتمام آنے والے اسکول ہیں, امریکن ہیں, اسی طرح کا. ایک تو انہوں نے بلایا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں, ان کے پوائنٹس لیے, ان کو اعتماد میں لیا. پھر اس کے بعد کافی ساری چیزوں میں کچھ ان کی سنی, کچھ اپنی منوائی, اس طرح لے کے چیزیں آگے بڑھی ہیں. کیونکہ ان کے تحفظات تھے کہ کچھ ایسے سبجیکٹ ہیں جو الیکٹیو وہ چاہ رہے تھے, ان کو انہوں نے اجازت دی کہ آپ پرمیشن لے کے اپروول کروا کے اپنی مرضی سے کچھ الیکٹیو سبجیکٹ آپ بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں. جبکہ جتنے کمپلسری سبجیکٹ ہیں, اسٹارٹ والے 5-7 ہیں, وہ ایک ہی جو نیشنل کریکولم ہوگا اس کے تحت ہوگا. یعنی جو سلیبس بنایا جائے گا, چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہے, چاہے وہ غیر سرکاری اسکول ہے,
چاہے وہ سرکاری ہے اس میں وہ نافذ العمل ہوگا، پھر اس کے بعد باقی جتنے اسکول ہیں تو اس میں ہے۔ ابتدائی طور پر تقریباً کام مکمل ہو گیا، یہ تقریباً ایک ویک پہلے، یہ 14 جون کو اس کا آفیشیل نوٹیفیکیشن ہوا ہے۔ تو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر اس کو دیکھا گیا کہ پہلے اسلام آباد میں، تاکہ چونکہ ایک تو سویلائز اسلام آباد میں اس وقت جتنے پرائیویٹ اور سرکاری اسکولز ہیں، جتنے امریکن اسکولز ہیں، جتنے آرمی کے انڈر اسکولز آتے ہیں، سب میں یہ نافذ العمل ہوگا؟ سب میں نافذ العمل ہوگا، لیکن اس میں بھی کافی ساری ایشوز آئیں گے، ریٹیلیشن آئے گی، اس پہ ہم آگے چل کے بات کر سکتے ہیں۔ نہیں، ریٹیلیشن ویسے کیوں آئے گی جب سٹیک ہولڈرز جو تھے وہ اس میٹنگ میں موجود تھے؟ سفارشات تو سب نے مل کے ہی تیار کی نا۔ سادہ سی چیزیں یہ ہیں، ایک تو ہم اگر گورنمنٹ اسکول کی بک ہم مارکیٹ سے بھی لیں گے 200-250 کی بکے گی، اب وہ جو پرائیویٹ اسکول کا جو سلیبس ہے، جو بک ہے، وہ انہوں نے 6,000 کی ایک بک دینی ہے، تو ان کا جو پبلیکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، پرنٹنگ ہے، سب کچھ ہے، تو وہ کبھی بھی اس کو نہ تو اسٹیک پہ لگائیں گے، نہ وہ چاہیں گے کہ ہم انہی کا جو بنایا ہوا سلیبس ہے جو پنجاب سے یا وفاق کے زیر اہتمام یا ان کے جو ادارے ہوں گے، جو اتھارٹیز ہیں جو پبلش کرتے ہیں بکس ہیں، تو وہ اس چیز پہ اصل تحفظات ان کو اسی لیے بھی تھے کہ وہ اب قیمتیں کم کرنی پڑیں گی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ وہ انہوں نے آلریڈی فیسوں کا آپ کو پتہ ہی ہے کتنی زیادہ فیسیں ہوتی ہیں، تو پھر اسی لحاظ سے انہوں نے بکس کے مد سے بھی بہت زیادہ 6,000 کی 5,000 کی ایک بک ہے، اور یہ جو عام ہے یہ بک تو پھر 300-250 میں مل جایا کرے گی، تو اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب پھر اس کے بعد وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نیشنل کریکولم ہے، اس میں جو سلیبس اور جو بکس شامل کی گئی ہیں، جو کورس شامل کیا گیا ہے، ان کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ لو لیول کا ہے، جس کی وجہ کر کے اور ان کے بچے وہ سمجھتے ہیں کہ لیکن دیکھیں جب میٹنگ میں سارے موجود تھے، تمام سٹیک ہولڈر، سفارشات سب نے تیار کیا ہیں، بیسیکلی سفارشات ہیں کیا کیا اس کو بھی بتاتے ہیں، اور جب آپ اکٹھے بیٹھ کے ایک میٹنگ میں سفارشات یا کچھ بھی اس کے رول سیٹ کر لیں یا اس پیٹرن پہ آپ نے چلنا ہے، تو پھر آپ اس سے انحراف کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو چیزیں دیکھی جائیں، جتنے سبجیکٹ ہیں اسٹار والے، اردو، فزکس، کیمسٹری، جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں، ایون انگلش ہے، پاک اسٹڈی جو لازمی ہے، یہ والے سبجیکٹ ہیں ایک ہی سلیبس کے تحت پڑھائے جائیں گے پورے ملک میں۔ سب سے بڑی آپ سفارشات کہہ سکتے ہیں ایک یہ تھی۔ پہلے یہ 9 سے 12 تک کا ہوگا، مطلب ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر چیک کرنے کے لیے کیا ہوگا، پھر اس کو 1 سال 1.5 سال تک یہ جو سارا اس کا پروسیس ہوگا، امتحانات کا پروسیس ہوگا، پھر پریکٹیکل ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، اس کو دیکھا جائے گا، اس پہ ایک کمیٹی مزید کام کرتی اور تمام سبجیکٹس جو ہیں وہ ایک ہی کریکولم کے تحت اسلام آباد کے جتنے بھی زیر انتظام سکولز ہیں وہاں پر پڑھائے جائیں گے۔ بالکل ایسا ہے، اور 2024 اور 25 تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر اور اس کے بعد صوبوں کی باری کب آئے گی یا دیگر؟ دیکھیں اگر یہ جو پروجیکٹ شروع ہوا ہے یہ کامیاب ہوتا ہے، اس پہ کوئی ریٹیلیشن نہیں آتی، تو افزاد لوگوں کے زیادہ نہیں آتے، یا پھر جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے، پھر جو نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کے پروجیکٹ کو کیری آن کرنے کے بجائے اپنی تختیاں لگانے کے لیے، اس کا جو کریڈٹ خود لینے کے لیے وہ اس کو بند کر دیتی ہیں، اس کا یا تو نام چینج کر کے، اگر کوئی بند نہ بھی کرے تو اس کا جو اچھا ایک جو بہت بڑا کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ اس میں جو معیار ہے پڑھائی کا یا ٹاپکس کا یا سلیکشن آف ٹاپکس وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، یعنی وہ بڑا لو لیول ہے، اس کو ایڈریس کیا گیا ہے ابھی؟ دیکھیں یہ تو افزاد تھے تمام تر گورنمنٹ یہ اسکول تھے، اور لیکن کیا ابھی بھی ہیں؟ اب دیکھیں چیزوں کو کافی سارے اس کو بہتر کیا گیا، امپروو کیا گیا، لیکن چونکہ سلیبس ایٹ دی اینڈ جتنے پبلک اسکول ہیں ان کا جو سلیبس ہے اس کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا ہے، اور انہی بچوں کو، کیونکہ مین کنسرن تو گورنمنٹ کا نا، گورنمنٹ کے اپنے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے۔ اچھا جب ہم 9 سے 12 تک کی بات کرتے ہیں تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے جا کے بورڈ کے ایگزامس دینے ہیں، جنہوں نے میٹرک کرنا ہے، لیکن اس میں وہ نہیں ہے جو او لیولز اور اے لیولز ہیں، ان کا تو پھر علیحدہ ہی رہے گا نا، لیکن سنگل نیشنل کریکولم یا نیشنل کریکولم کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہ ہیں جن بچوں نے آگے جا کر میٹرک کے ایگزامس دینے ہیں۔ بالکل ایسا، اگر اے لیول اور او لیول کی بات کریں ان کے جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں ان کو بھی یہی پڑھیں گے، لیکن وہ آگے جا کے لیٹس سی پتہ چلے گا۔ کمپلسری سبجیکٹس میں کیا کیا ہے آپ کا؟ اسلامیات ہے اور پاکستان جیسے اسٹڈیز، اردو آ جاتی ہے، آپ انگلش ہے، پھر اس کے بعد سائنس سبجیکٹ جو آ جاتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی ہے، اس کے بعد میتھ ہے، اس کے بعد کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ ہے، تو آلموسٹ یہ جو 6-7 ہیں ابتدائی طور پر ان کا جو سلیبس ہے وہ نیشنل سلیبس۔ کوئکلی ذرا ویسے یہ بتا دیں، آپ آبویسلی بہت عرصے سے ایجوکیشن کی بیٹ کر رہے ہیں، پہلے بھی جب معاملہ آیا تھا، جب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جب یہ سنگل کریکولم تھا یا سنگل نیشنل کریکولم، اب نیشنل کریکولم اس کو نام دے دیا گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ پریکٹیکل چیزیں پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو جائیں گی؟ کیونکہ بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلنا اور آپ ان کو ایک طرف ٹکنے نہیں دے رہے، پھر ہمارے یہاں پر ایک سرکاری اسکول کا آپ دیکھیں اس کا سٹرکچر اور سب کچھ، اور پھر آپ ایک اگر بہت اعلیٰ اسکول کا دیکھیں تو معیار میں بہت فرق ہے، تو کیا وہ بچے وہی چیز پڑھ سکیں گے؟ یعنی کہ ایک ہر بندے کی ایک لیول بھی تو ہوتا ہے نا، برین لیول،
تو یہ چیزیں آپ کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ دیکھیں اس فرق کو کم کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ لایا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے اور اس کو کیری آن ہونا چاہیے، چلنا چاہیے، کامیاب ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اگر گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا بچہ ہے اس پہ وہ باتیں کسی جاتی ہیں، کسی کو پینڈو کہا جاتا ہے، اگر کوئی پنجابی بولتا ہے یا اردو میں کوئی ایسا الفاظ بولتا ہے شاید اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یہ تفریق کو ختم کرنے کے لیے اوور آل جو معاشرہ ہے اس کو برابری کے ساتھ، یعنی آپ کے خیال میں یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے ڈیفینیٹلی، بٹ اس کے لیے آپ کو سرکاری سکولز میں جو ٹیچرز موجود ہیں ان کی ٹریننگ کرنے کے لیے، ان کی ٹریننگ پلس جو انفراسٹرکچر ہے بنیادی طور پر سکولز کا اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ کا سارا فوکس جو ہے وہ نیشنل کریکولم پر ہو، باقی چیزیں جو ہیں آپ ان کو کبھی اگنور نہیں کر سکتے. جو معیار جو ہیں وہ پرائیویٹ سکولز والے پھر انہی باتوں پہ وہ کھیلتے ہیں، اچھے ٹیچرز، اچھے سکولز، اچھی شاندار بلڈنگز اور پھر ایکٹیویٹیز سب کچھ. تو وہ میرے خیال میں اس کو بھی بیلنس آؤٹ کرنے اس میں اساتذہ کی ٹریننگ، سیمینار اور اس کے بعد ان کی تربیت رکھی گئی ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اس سلیبس کو پڑھا سکے، اور ان کی ٹریننگ ہوئی بھی ہے اسلام آباد میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ عبدالوحید ربانی صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، ملاقات ہوگی آپ سے ایک بریک کے بعد.